बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि हुकूमत नू फुल टाइम घबरा पै चुकिया और वो बकायदा तौर पर कभी वो तड़ियाँ लान ते आई जाते हैं, कभी तरले पान ते आई जाते हैं। अजीबो गरीब सूरत हाल का वो शिकार हो गई है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम इस सूरत हाल से कैसे निकलें। बहरहाल मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं वो ये हैं कि इमरान खान को बचाने के लिए कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ ना, हाथ नहीं पैर है। वो सारा मामला क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उस सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, हारून रशीद साहब बड़े मरूफ, बड़े जो है ना पहुँचे हुए साफ़ी हैं, पहुँचे हुए जो है ना, मतलब उनकी पहुँच बड़ी है, ये बात ठीक है। और उनकी बड़े मरूफ आदमी हैं, प्रोग्राम भी करते हैं 92 न्यूज़ के ऊपर, GNN के ऊपर। मैंने व्यू पॉइंट एक प्रोग्राम है, इमरान यकूब साहब उसमें होते हैं और उसमें मैंने एक उनका क्लिप सुना सर। आज वो है तो शायद परसों रात, एक दिन पहले का है शायद, तो मैंने आज सुना। मैं माजरा चाहता हूँ जी, मैं पहले नहीं सुन सकिया, लेकिन उनमें बात एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने की और मेरे लिए वो एक क्या कहना चाहिए, बड़ी मुझे अजीब सी लगी। क्योंकि हारून रशीद साहब जो है ना, वो उनके बारे में ये तासुर आम है कि वो इमरान खान के बड़े करीबी हैं। इमरान खान के कालम नगार के तौर पर वो मशहूर रहे हैं। जब तक इमरान खान जो हैं वो तहरीक चला रहे थे, बाद में जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो फिर इमरान खान ने नेड़े तो कैसे उन्होंने लगन देता। आपको याद होगा हसन निसार साहब भी नाराज़ हो गए थे, फिर उनको मनाने के लिए कुछ लोग गए, फिर इमरान खान से वो राज़ी हो गए। तो इमरान खान की आदत है कि वो जब कोई पोजीशन अटेन कर लेते हैं तो उस तो बाद जेड़े उस दे राही होंगे ना, हम सफ़र होते हैं जो, उन्होंने छड़ के तो नवे हम सफ़र वाल टुर पैंदे ने। उमर चीमा साहब इसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है। बड़े ज़बरदस्त सियासी वो करैक्टर हैं एक, लेकिन उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई मेरे ख्याल में। तहरीक इंसाफ के बहुत अहम आदमी थे, आजकल वो पता नहीं कहाँ होते हैं। बहरहाल अच्छा, तो हारून रशीद साहब ये फरमा रहे थे उस प्रोग्राम के अंदर कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर नवाज शरीफ के हमायती भी मौजूद हैं और इमरान खान के भी हमायती मौजूद हैं। मेरे लिए बड़ी एक अजीब सी बात थी कि नवाज शरीफ के हमायती की तो आ गए बहू जी, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आई कि नवाज शरीफ के हमायती कैसे हो सकते हैं। कि जनाब अभी तक वो कहते हैं, वो क्या नाम उनका, जब तक वो प्रोग्राम कर रहे थे कि जनाब वो अभी तक तो वो गैर जानिबदार हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं नहीं समझता कि वो गैर जानिबदार रहेंगे। ये भी उन्होंने एक बात उसमें की है। अच्छा, अब मैं ये समझने से कासिर हूँ कि नवाज शरीफ के हमायती किमें हो सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि मियाँ साहब के तो खिलाफ सारा कुछ नहीं चल रहा था, फिर मियाँ साहब के हमायती वहाँ से कहाँ से निकल आए। बहरहाल हारून रशीद साहब ने ये बात की है और मैं उनकी बात को इसलिए वज़न देता हूँ क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रहा है सर। उनका कालम उनके रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। वो आर्मी चीफ जो तैनात होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अंदरूनी मामलात की उनको बहुत ज़्यादा खबर होती है और वो बड़े दबंग आदमी है, खुल के बात भी कर देते हैं। वो डरते डरते किसी से नहीं है, वो खुल के बात भी कर देते हैं। ये उनमें एक बहरहाल कमाल मौजूद है। अच्छा, अब इस बात को अगर आप सिर्फ जहन में रखें तो उसके बाद आप के नवाज शरीफ के हमायती भी मौजूद हैं और इमरान खान के हमायती भी मौजूद हैं। तो नवाज शरीफ के हमायती का मतलब इस वक्त उनकी बात चल रही है आगे, तो ताई ये तरीके में एतमाद अली कहानी चल रही है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान को बचाने के लिए भी कुछ लोग मुतहर्रिक हुए हैं और वो कोशिश की जा रही है और उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब किसी तरीके से जो अरकान हैं उनको समझू लें कि बहू जी चुप करके 1.5 साल कटो। ये शेर रशीद साहब कह नहीं रहे कि साल दी तो गल रहा कि यार इतने बेवकूफ़ हैं आप, जो जिस तरफ आप जा रहे हैं और 10 साल लग जाएंगे फिर लैंड च लगे रहोगे। ये शेर रशीद साहब बातें कर रहे तो ये भी भाई किसी के कहने से लगा ना। तो मुझे नहीं पता इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इमरान खान के हमायती कौन है और नवाज शरीफ के हमायती कौन है, लेकिन शेर रशीद तो इमरान खान का बंदा है ना सर। तो शेर रशीद असल में जिनका बंदा है वो भी आपको पता है। तो इससे लगता है कि कुछ चीज़ें मुतहर्रिक हैं और वो कर रहे हैं कोशिशें किसी तरीके के साथ कि चीज़ें आगे की तरफ बढ़े और बार वो लगे तो हुए हैं लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। आशफ जरदारी साहब ने भी अपने अरकान कौमी असम्बली जिनकी तादाद 56 है, उनको ये कह दिया है, ख़त के ज़रिए कह दिया है कि आर्टिकल 63A भाई तुहाडे ते ला देंगे अगर आपने वोट अपनी पार्टी लाइन के मुताबिक कास्ट ना किया। ठीक है, ये वो बाकायदा तौर पर इस बात को कह रहे हैं। मतलब ये है कि अगर आप आए ही ना तामी आर्टिकल 63 लग जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप आए और आपने परले पासे वोट पाता तामी आर्टिकल 63 लग जाएगा। ये आसिफ जरदारी को कहने की क्या ज़रूरत पड़ी? सोचने वाली बात है। पहली बात पे वापस चले जाएं कि जनाब हमायती दोनों के मौजूद हैं। ठीक है, इस बात पे भी वापस चले जाएं कि कुछ लोग जो हैं वो अपना मुतहर्रिक हुए हैं। तो आसिफ जरदारी की करते को उहदे कन्ना की करते किसी ने गल पहुँचाई होनी है ना,
ان تک بھی تو بات پہنچی ہوگی نا. اور یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں باقاعدہ طور پر سیاسی حلقوں میں، یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ساری موو کا فائدہ صرف میاں نواز شریف کو ہوگا اور زرداری صاحب کو، یعنی ان کی پارٹی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں انتخابات کی طرف جائیں گے، نون لیگ سویپ کر جائے گی، زرداری صاحب کی پارٹی فارغ ہو جائے گی پنجاب کے اندر سے. ویسے میں اس بات سے مکمل اتفاق نہیں کرتا. جو 2018 میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن تھی پولیٹیکلی عوام کے اندر، اب تو اس سے بہت گیا یار. بلاول صاحب کا جو لانگ مارچ ہے وہ دیکھے تو صحیح، مطلب ایسے نہ کریں. گجرانوالہ ہو گیا، گجرات ہو گیا، جھیلم ہو گیا، یہ جو کیا نام ہے راجہ پرویز شرف کا حلقہ ہو گیا، سر لکھاں لوگ مطلب انے واہ کیمرہ کور ہی نہیں کر پا رہے اتنے لوگ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ والی پوزیشن تو اب نہیں ہے، اس سے تو بہت بہتر پوزیشن آ گئی ہے نا. لیکن ان کا کہنا ہے کہ زرداری صاحب کو نقصان ہوگا. شاید ہو سکتا ہے کوئی اس طریقے کے ساتھ وہ چاہ رہے ہوں کہ پیپلز پارٹی کی کچھ لوگ پیچھے ہٹ جائیں تو عمران خان بچ جائے. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ جس سطح پہ حالات آ گئے ہیں نا، اب عمران خان کو کوئی کرشمہ ہی بچا سکتا ہے. سر چودھریوں نے جس قسم کی پریس ریلیز جاری کرنا شروع کی ہوئی ہیں، جس قسم کی گفتگو کامل لیاقت صاحب کر رہے ہیں، جو اشارے کنائے چودھری شجاعت کی طرف سے آ رہے ہیں، اس سے نہیں لگتا کہ بچیں گے. جو ایم کیو ایم کر رہی ہے، اب بچنے کی صرف ایک ہی صورت بچتی ہے کہ براہ راست وہ انوالو ہوں اور وہ جناب اتحادیہ کو کہنے کہ خبردار بندے تے پتر بنو. ساتھ ہی ساتھ وہ ان لوگوں کو بھی جن کے اوپر ٹوٹ جانے کا امکان موجود ہے. شیخ رشید نے آج بھی کہا ہے کہ وہ کچھ لوگ ہیں جی وہ بک بک جاتے ہیں، اور یہ بھی بات انہوں نے کی ہے کہ جناب کچھ لوگ جو ہیں عمران خان کے، انہیں پتہ ہے انہیں ہمیں اگلی ٹکٹ نہیں دینی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پرلی طرف چلے جائے. یہ بھی شیخ رشید صاحب نے کہا ہے، لیکن یہ آف دی ریکارڈ کہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے آف دی ریکارڈ جن دوستوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی ان سے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پرلی طرف چلے جائیں اور ٹکٹ نہیں دینی ہوگی نا. عمران خان کو پتہ ہے کہ میرے نال نہیں گئے بچو، اس لیے وہ پرلی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ سارے خطرات ہیں، سارے خدشات ہیں، سارے وہم ہیں، سارے تجزیے ہیں، ساری گفتگو ہے جو چل رہی ہے. لیکن اس سارے چلنے کے دوران اصل بات یہ ہے کہ آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، بلاول صاحب اور میاں محمد نواز شریف، یہ 5 جو بندے ہیں نا، یہ 5 کے 5 اپنے سینے دے وچ لا کے نا کارڈاں نوں سینے نال لا کے نہیں، سینے دے وچ لا کے بیٹھے نے. انہوں نے بندے شو نہیں کیے، انہوں نے کسی سے شیئر نہیں کیا. جتنی لسٹیں چل رہی ہیں 2-4 کے علاوہ، سچی بات ہے باقی سارے کے سارے، وہ بھی 2-4 وہ ہیں جنہوں نے خود بتا دیا صحافیوں کہ اسی پرلے پاسے ہو گئے. ادروائز باقی جتنے ہیں نا وہ سارے کے سارے فی الحال اندازے، قیافے اور گمان ہی چل رہے ہیں. مجھے آج پیپلز پارٹی کے ایک بندے نے کہا کہ سر ہمارے پاس، یعنی متحدہ اپوزیشن کے پاس، قومی اسمبلی میں 188 ارکان ہیں، یعنی 162 متحدہ اپوزیشن ہے، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 26 لوگ ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ آ گئے، اور یہ مائنس اتحادی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کاف لیگ اور ایم کیو ایم وغیرہ نہ بھی آئیں تو بھی گل انہوں کا خیال ہے بنی پئی ہے. حالات سیریس ہیں، سیریس ہی طرف ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے نا تیل چھڑک رہے ہیں، جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں ہمارے دوست کیا نام ان کا، فواد چودھری صاحب. بڑی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں. میں بڑا حیران کہ یار فواد چودھری صاحب پیپلز پارٹی کے خلاف اتنی سخت زبان کیوں استعمال کر رہے ہیں. مطلب دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری کو کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے. سر یہ الفاظ جو ہے نا، یہ دیکھیں وہ پرائم منسٹر رہے ہیں ایک صاحب 3 دفعہ، نواز شریف صاحب، ایک صاحب جو ہیں صدر پاکستان رہے ہیں، اور پائن تسی تے مطلب انہوں نے باس کہہ دے رہے ہو سر باقاعدہ طور پہ. یہ اتنے سخت الفاظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے 2-3 اینگل ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. جو میری سوچ ہے، یہ جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں وہ کیوں بول رہے ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو پاکستان کے بہت بڑے لیڈر تھے، لیکن جو کام عامر نہیں کر سکے، جنرل ضیاء الحق نہیں کر سکا، وہ آصف زرداری نے کر دیا. پھر وہ کہتے ہیں کسی میں ہمت ہے، کسی مائی کے لال میں ہمت ہے، اتنی ہمت نہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف ووٹ ڈال کر واپس جائے. ٹھیک ہے، ہمارے اس بیان سے اپوزیشن ڈر گئی. اب یہ ساری باتوں کو اگر آپ نوٹ کریں تو سر یہ جلتی پہ تیل ڈالنے والی بات ہے، گل ٹھنڈی کرنے والی گل ہے نا جو کوئی نہیں. اور یہ جلتی پر تیل ڈلے گا، اگ پڑکے گی تو فائدہ کدا، نقصان کدا، یہ بات سوچنے کی ہے. فائدہ کس کا ہوگا؟ کیا عمران خان کا اس سے فائدہ ہوگا؟
کیا فواد چودھری صاحب یہ ساری باتیں عمران خان کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ اگر عمران خان کے کہنے پہ کی جا رہی ہیں تو پھر عمران خان کو پائن کوئی مطلب کوئی مات دے پائن، یہ باتیں ان کے حق میں نہیں جائیں گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہیں اپنا اگر فرض کرتے ہیں یہ اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں تو پر اپنے طور پہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ان کو عمران خان بطور وزیر اعظم پیڑا لگ رہے ہیں؟ انہوں نے تو سر ان کو مطلب ہاتھ دے چھالے ہی طرح رکھے ہے۔ فواد چودھری صاحب جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے باقاعدہ طور پہ۔ تو فواد چودھری ہوئے، شیخ رشید ہوئے، ان کو تو مطلب مراد سعید ہوئے، اور جو وزراء ہیں عمران خان صاحب تو ان کی بات ٹالتے ہی نہیں، وہ وہ کہتے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کی وہ ساری باتیں مان لیتے ہیں۔ تو یہ کیوں عمران خان کے خلاف یہ ساری باتیں عمران خان کے خلاف جاتی ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کیسے جاتی ہے میں بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہیں اپنا فواد چودھری صاحب یہ زرداری صاحب کے خلاف یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ نواز شریف کے ساتھ تو چلے ان کی ایک ساتھ کنجا ہے، وہ شروع سے اینٹی مسلم لیگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں مسلم لیگ نون کے شروع سے خلاف ہیں، میں ان کو 30-32 سال سے جانتا ہوں، وہ شروع سے اس کے خلاف ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب کے خلاف کتے کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی ان کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ یار یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ بڑی سوچ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں۔ مجھے نا رضی دادا صاحب کا ایک کل کے پرسوں انہوں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ اس کا جو تھم نیل تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ فواد چودھری پیپلز پارٹی میں جانے جا رہے ہیں، کوئی اس طرح کی بات تھی۔ اچھا اب فواد چودھری چونکہ پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ودن پی ٹی آئی مسلسل یہ پریشر رہتا ہے کہ جناب تجھے تو پیپل پارٹی واپس چلے جانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا امتیاز صدر وڑائی صاحب بھی آ گئے، اور بھی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، یہ لینڈ لگی بھی پوری لینڈ ہے بھائی، گجرا والا ڈویژن پورے کا پورا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی چاہیے نا۔ اسی طرح یہ جو اکاڑا سے آگے خانے وال تک جتنی پی ٹی آئی تھی وہ سارا ہی لگتا ہے پیپلز پارٹی میں آ جائے گی، لیکن ان کے اوپر یہ ایک پریشر رہتا ہے کہ آپ نے تو پیپلز پارٹی میں واپس چلے جانا، لہٰذا وہ اپنے اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے سب سے زیادہ حملے بلاول صاحب کے اوپر اور آصف زرداری صاحب کے اوپر کرتے ہیں۔ اچھا پھر نواز شریف کے خلاف تو بولتے ہی بولتے۔ اچھا جو میں نے پہلے کہا کہ یہ باتیں جو ہیں عمران خان کے خلاف ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ 99 کا کو ہوا تھا تو وہ نواز شریف کے خلاف ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو پھر میاں محمد نواز شریف جیل گیا سی سر۔ 77 کا کو ہوا تھا تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ہوا تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو ہی پھائے چڑھے اسی، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھے، اگر خدا نہ خواستہ اس دفعہ بھی کوئی اللہ نہ کرے وہ وقت نہ آئے کہ پاکستان میں کوئی غیر آئینی اقدام ہوتا ہے تو وہ کس کے خلاف ہوگا؟ وہ سر یہ عمران خان کے خلاف ہوگا۔ حکومت اس کی ہے، اپوزیشن تو حکومت میں نہیں ہے، تو ان کی حکومت ہے تو سر بھگتنا انہوں نے پھر۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رحم کرے کہ اس طرح کے حالات نہ بنے۔ نواز شریف اور زرداری صاحب یا عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کی ہمدردی ہو سکتی ہے، کسی کی مخالفت ہو سکتی ہے، کوئی نظریاتی طور پہ قریب ہو سکتا ہے، کوئی نظریاتی طور پہ دور ہو سکتا ہے، کسی کو ان کی گورننس پسند ہو سکتی ہے، کسی کو ان کی گورننس پسند نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا اس بات کی حمایت کی جا سکتی ہے کہ کوئی غیر آئینی اقدام کر کے اس سارے سیاسی سسٹم کو خراب کر دیا جائے؟ کیا ایسا اس بات کی کوئی بھی ایک جمہوری آدمی اس کی حمایت کر سکتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا۔ میرا تو خیال یہی ہے کہ چیزوں کو حل کرنے کا جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے، اور وہ آئین میں درج ہے کہ فوری طور پر اجلاس بلایا جائے، جہاں کو بندے ود نے وہ بھائی پرائم منسٹر ہو جائے، جہاں کو گھٹ نے وہ دوجے پاسے بہیے، ملک کا کام ٹورو، پاکستان کا فائدہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت چونکہ سیاسی ٹیمپریچر آسمان سے باتیں کر رہا ہے، اور جو ہے اپنا شیخ رشید صاحب وہ کہہ چکے ہیں مختاریہ گل بڑی ود گئی ہے، تو لگتا نہیں ہے مجھے، میں آپ سے عرض کروں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں یا دوسرے جو دوست ہیں جو عمران خان کے قریبی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کوئی خیریت کے ساتھ گھراں ٹر جان، ٹھیک ہے؟ بنی گالا وہ خیر خیریت سے جائیں۔ مجھے لگتا نہیں ہے، ان کی حرکتیں کم از کم ایسی نہیں لگتی کہ عمران خان کے حالات بہتر رہیں۔ بہرحال اللہ خیر کرے، پاکستان کی بھی خیر کرے۔ اپوزیشن جو ہے بڑی پر امید ہے کہ جس دن بھی اجلاس ہویا اسی پھٹے پھٹ دینے ہیں، لیکن اجلاس ہوگا ایوان کے اندر ایک پاسے 10 لاکھ بندہ اکٹھا کرنے کا دعویٰ ہے، دوسرے پاسے 20 لاکھ بندہ اکٹھا کرنے کا دعویٰ ہے۔ یہ صورتحال جو ہے نا، یہ اصل میں خطرناک صورتحال ہے، اور یہاں تک لے کر کون آیا؟ عمران خان صاحب لے کے آئے۔ ضرورت ہی نہیں اس بات کی، آپ کے پاس ایوان میں اکثریت ہے، ثابت کرے وزیر اعظم رہے، نہیں ہے تو بہو جی کار جاؤ۔
2+2 4 والی گل ہے، لیکن چونکہ سیاست 2+2 4 کا کھیل نہیں ہوتا، 1+5 4 جڑا وہ جناب 6 بھی ہو جاتا ہے، 2 بھی رہ جاتا ہے، 2+2 جڑا 0 بھی ہو جاتا ہے۔ عجیب و غریب کھیل ہے سیاست، نہ سمجھ آنے والا۔ تو یہ اس وقت جاری ہے، لیکن اس سارے کھیل کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو اور وہ تمام جو کنسرنز کوارٹرز ہیں ان سب کو آئین کی پاسداری جو ہے نا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بس میں یہی سمجھتا ہوں، جو میں نے سمجھتا ہوں جو کچھ وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ اس بات سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، لکھ دیجئے گا، مگر ڈیسنسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ۔